सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। जो दूसरों को दुख देता है वो एक दिन रोता है, और चुगली करने वाली औरतों के साथ क्या होता है आइए जानते हैं सैयद अमीनुल कादरी से। अल्लाह अकबर। एक सहाबी थे, नौजवान सहाबी, बड़े बहादुर थे, मगर हबशी नस्ल थे, मोटे मोटे होठ थे, बड़े बड़े दांत थे, पक्का कलर था जिसे लोग काला रंग कहते हैं। मैं सहाबी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आपके बात समझ में आ गई हो कि पक्का रंग था, घट पक्का रंग, बिल्कुल जैसे हबशियों का रंग होता है वो हबशी थे, रंग पक्का था, मोटे मोटे होठ थे, बड़े बड़े दांत थे, और हुजूर अलैहि सलाम के वो ऐसे भोले भाले सीधी तबीयत के सहाबी थे। हुजूर अलैहि सलाम खुद भी उनसे मिजाज फरमाते थे, मजाक करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो बारगाह रिसालत में आए, आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ फुला तू शादी क्यों नहीं करता? तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ कौन शादी करेगा? मदीने के लोग खूबसूरत हैं, मालदार भी हैं, मदनी लोग गैर मदनी को बेटियां नहीं देते, हबशी को क्या बेटी देंगे? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हुजूर ने फिर फरमाया, तू शादी क्यों नहीं करता? दूसरी बार कहा, उनकी आंख में आंसू आ गए। जब आंख में आंसू आए तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की आदत थी, हुजूर किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। मेरे आका अलैहि सलाम का दिल बड़ा नर्म था, हुजूर ने कभी किसी की आंख में आंसू नहीं देखे। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। उस सहाबी की आंखों में, नौजवान सहाबी हबशी थे, आंख में आंसू आ गए। हुजूर मदीने के लोग कौन बेटी देगा मुझे? करीम आका का दरियाए करम जोश में आया, और मेरे रसूल ने, सच्चे नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ जाओ और फला जो बड़ा खूबसूरत कबीला है, बड़ा मालदार कबीला है, उस घराने में बड़ी खूबसूरत बेटी है, जाकर उनके दरवाजे पे दस्तक दो, और दस्तक देने के बाद उनसे कहना कि मैंने सलाम का, मेरा सलाम पहुंचाओ, और उनसे कहना कि अपनी बेटी का निकाह का रिश्ता वो तुम्हारे साथ तय कर दे। अल्लाह अकबर। खुशनसीबी ये थी कि अगर वो हाँ कर दे तो अल्लाह के रसूल निकाह में खुद तशरीफ लाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में खुद शिरकत होगी। वो गए और दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजे पे दस्तक देने के बाद दरवाजा खुला। उस सहाबी ने, जो मालदार भी थे, खूबसूरत कबीले से ताल्लुक था, खूबसूरत बेटी रखते थे, उन्होंने पूछा, इस वक्त तुम? तो पूछा, इस वक्त तुम? तो अर्ज किया कि मैं अल्लाह के रसूल की तरफ से आया हूं, हुजूर ने आपको सलाम कहा है। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने सलाम कहा है, खुशनसीबी मेरी। और क्या बात है? कहा, अल्लाह के रसूल ने सलाम कहा। सलाम का और भी कोई बात है? हाँ, आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ तय कर दो, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ तय कर दो, हुजूर का हुक्म है। अब उन्होंने देखा, सर से लेके पैर तक कोई इंसान, वली हो, सहाबी हो, आलिम हो, मुहद्दिस हो, फकीह हो, लेकिन दिल में औलाद के लिए जज्बात कमोबेश एक ही होते हैं। बाप बाप होता है, डिग्री कोई हो, बाप बाप होता है, इंसान की सलाहियत कोई हो, बाप बाप होता है। एक बाप के दिल में औलाद के लिए जो जज्बात होते हैं वो बाप ही के दिल में हो सकते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक उस जवान को देखा, और उसके बाद ख्याल आया, अगर हाँ कर दूं, इतनी खूबसूरत बेटी को हबशी के बंधन में बांध दूं, जिसका खुद का मकान भी नहीं, कोई कारोबार भी नहीं, कोई खाता पीता घर नहीं, अल्लाह अकबर, तो मैं अपनी बेटी को कैसे मनाऊंगा? एक अपनी बेटी के मुस्तकबिल को एक हबशी के बंधन से बांध दूं। और दूसरी तरफ ख्याल आया, अगर ना कहूं तो हुजूर के हुक्म का इनकार होगा, ईमान उस तरफ खतरे में है, एक तरफ बेटी का मुस्तकबिल है, एक तरफ अपनी आखिरत है, जवाब क्या दूं? फौरी तौर पे कहा, रुको, ठहरो, मैं अपनी बीवी से मशवरा कर लूं। और जैसी बीवी के पास जाकर के बात रखे, इससे पहले कि उनकी बीवी कुछ कहती, खूबसूरत बिल्कुल सही फरमाया आपने। नई तरबियत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के साये में की गई थी। माँ बाप कुछ और फैसला करते, उस जब वो खूबसूरत सी लड़की ने जवाब दिया, अम्मी और बाबा ना कहने की जरूरत नहीं है, आने वाले हबशी को देखने की जरूरत नहीं है, भेजने वाले मुस्तफा जाने रहमत को देखा जाए। तुम्हारी बेटी कितनी खुशनसीब है कि अल्लाह अकबर,
کسی کا رشتہ ماں باپ طے کرتے، دادی دادا طے کرتے، نانا نانی طے کرتے، قبیلے کے لوگ طے کرتے، تمہاری بیٹی کا رشتہ محمد الرسول اللہ نے طے کیا، آمنہ کے لال نے طے کیا۔ ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی، ہر غربت کو برداشت کر لوں گی، ہر تکلیف کو برداشت کر لوں گی، مگر حضور کو ناراض نہیں کروں گی، اللہ کے حبیب کو ناراض نہیں کروں گی۔ بابا، آنے والے حبشی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا جائے، جلدی سے ہاں کر دے بابا، میں یقین دلاتی ہوں ہر دکھ درد سہ لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ہاں کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی اتنا خوش ہوئے میرے آقا، آقا نے اس بچی کو دعا دی، آقا نے دعا دی، اللہ تجھے خوش رکھے، حضور نے دعا بھی خوش رکھے۔ خدا کی قسم، میرے نبی کی دعا، جانے دعا کی دعا کیا ہے؟ اگر وہ کسی کو پیار سے دیکھ لے تو اس کی نسلوں کا مقدر سنور جائے۔ حضور کسی کے لیے دعا کرے تو حضور کی دعا کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ پھر کیا ہوا؟ حضور نے دعا دی، اور دعا دینے کے بعد حبشی سے نکاح ہو گیا۔ چند ہی دن میں اللہ نے اس حبشی کو بڑا کاروبار بھی دے دیا، اچھا گھر بھی دے دیا۔ مدینے کی عورتیں آپس میں باتیں کرتی تھی کہ سب سے زیادہ خرچیلا اگر مدینے میں کوئی گھر ہے، مدینہ منورہ میں، تو وہ اسی لڑکی کا گھر ہے جو مدنی ہو کر حضور کی خوشی کے لیے حبشی کے ساتھ شادی کر چکی ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا نے اس کی زندگی کو جنت نشان بنا دیا، خوشیوں سے بھرپور کر دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا سمجھی آپ؟ حضور کی دعا کے لیے، حضور کی دعا لینے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لینے کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے، صرف ایمان اور اسلام پر خیال رکھو کہ اپنا کوئی معیار نہیں ہے، اسلام ہمارا معیار ہے۔ جہاں ایمان و اسلام ہو، اس لیے کہ اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی ڈگری ہے۔ ساری کاغذ کی ڈگریاں جو دنیا کی ہے، میں اس کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوں، لیکن یاد رکھنا ساری کاغذ کی ڈگریاں قبر کے باہر رہے گی، ایمان کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی۔ اور اس ڈگری کی شان یہ ہے، جب ایمان کی ڈگری لے کر کے جاؤ گی تو فرشتے بھی تعظیم کریں گے۔ امام کہتے ہیں نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، اس لیے اپنا معیار یہ ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت دیکھی جہنم کے اندر، اللہ اکبر، جس کے دونوں ہاتھ پاؤں کو اس کے سر سے باندھ دیا گیا ہے، ہاتھ پاؤں کو اس کے سر سے باندھ دیا گیا ہے، اور وہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ سیدہ نے پوچھا بابا ایسا کیوں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ جنابت سے، حیض و نفاس سے پاک ہوتی تھی تو وہ غسل نہیں کرتی تھی۔ اب میں یہاں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بہنیں بیٹیاں مائیں سب ہے، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ سے آپ نے مسائل پوچھے ہیں، صرف حیا کے پردے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ 7 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی ناپاکی کے ایام ختم ہو جائے، عورتوں کو چاہیے وہ غسل کرے اور غسل کر کے نماز شروع کر دے۔ بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی ناپاکی کے دن ختم ہو جائے غسل کرو اور نماز شروع کر دو۔ یہ ہمارے علاقے میں ناسک سے لے کے برہان پور تک یہ جتنا پٹا ہے، اور پھر ادھر دکن کا پٹا، اس طرف یہ دیکھا جا رہا ہے، سنا جاتا ہے کہ عورتیں پاک ہونے کے بعد بھی، ناپاکی کے ایام ختم ہونے کے بعد بھی، بچے کی ولادت کے بعد چلے کا انتظار کرتی رہتی ہے، 40 دن کا انتظار کرتی رہتی ہے، نماز شروع نہیں کرتی، روزے چھوڑتی رہتی ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے وعید ہے یہ کہ ان کے بالوں سے ان کو باندھ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ مسئلہ میں بہت اوپن بیان نہیں کر سکتا،
آپ نہائی تقدس مآب ہے ہمارے لیے، لیکن حق بیان کرنے میں اللہ رسول نے حیا سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں نے جتنا ہو سکا حیا کے پردے میں عرض کر دیا۔ یہاں عالمہ موجود ہیں، معلمات موجود ہیں، تفصیلات آپ ان سے معلوم کر لو، مگر یاد رکھو جب ناپاکی کے دن ختم ہو جائے، غسل کرنے میں تاخیر کرنے پر حضور نے وعید بیان فرمائی ہے کہ بالوں سے باندھ کر ہاتھ اور پیر کو جہنم میں لٹکایا جائے گا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب جنابت کی غسل کی حاجت ہو تو بھی بہت دیر تک 11 بجے تک 12 بجے تک آدھے دن تک اسی حالت میں نہ رہو، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے، کیونکہ جہاں جنابت والے مرد اور عورتیں رہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس کا خیال کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچویں عورت جہنم میں دیکھی گئی، آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچویں عورت جو جہنم میں دیکھی گئی اس کا چہرہ خنزیر کی طرح تھا اور اس کا پورا جسم گدھے کی طرح تھا، چہرہ سور کی طرح، جسم گدھے کی طرح، اور وہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو میری بہنوں، اللہ کے رسول جہنم کا مشاہدہ کر کے سیدہ کائنات اور مولا علی کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، اور بہت کم روایتیں ایسی جس کو سیدہ نے روایت کیا ہے، جو روایت میں پڑھا اس کو سیدہ کائنات نے بھی روایت کیا، مولا علی نے بھی روایت کیا۔ تھوڑا تصور کرو میری بہنوں، آقا فرما رہے ایک عورت جہنم میں دیکھی گئی جس کا منہ سور کی طرح تھا، جسم گدھے کی طرح تھا۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام سے سیدہ نے پوچھا، بابا جان آخر اس کا یہ حال کیوں تھا، یہ حال ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے، جس کا منہ سور کی طرح جسم گدھے کی طرح تھا، وہ عورت میں دو گناہ تھے، وہ دو گناہ کرتی تھی، نمبر ایک جھوٹ بولتی تھی، نمبر دو چگلی کرتی تھی۔ ایک تو جھوٹ بولنا، نمبر دو چگلی کرنا۔ آج تو عورتیں جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتی، ایسا لگتا ہے جیسے جھوٹ پر عورتوں نے ڈبل پی ایچ ڈی کر لی ہے۔ یہ حالات ہی عورتوں کا، خواتین کا، حالانکہ مرد بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ تو بلکہ عام ہی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، سوچو یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اللہ کی بندیوں، سور جیسا منہ ہوگا جھوٹ کی وجہ سے، گدھے جیسا جسم ہوگا۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول جھوٹ نہ بولو، جھوٹ سے کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ جھوٹ نہ بولو، اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سے بچاؤ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، 95% لوگ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں بندوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں 1000 ناراضگیاں مول لے لو، اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ کو راضی رکھو۔ اور دوسری چیز چگلی، چگلی بھی بڑی خطر۔ چگلی کا مطلب کیا؟ چگلی اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ادھر کی بات ادھر لگانا۔ آج سے 50 سال پہلے تک کے لوگ کہتے تھے عورتیں چگل خوری کرتی ہے، لیکن اب تو مرد بھی چگل خور ہو گئے، اللہ ماشاءاللہ۔ ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، یہ چگلی ہے چگلی۔ اگر چگلی سے آدمی بچ جائے، چگلی سے انسان بچ جائے تو دنیا کے 90% جھگڑے ختم ہو جائے، گھر کے جھگڑے، محلے کے جھگڑے، سارے جھگڑے ختم ہو جائے۔ یہ جھگڑے چگلی کی وجہ سے، ادھر کی بات ادھر، ساس کی بات جٹھانی تک، جٹھانی کی بات دیورانی تک، دیورانی کی بات فلاں تک، ننن تک، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور یہ جھگڑے اس میں ہوتے ہیں۔ پھر یہ چگل خوریاں کبھی کبھی طلاق تک کی نوبت لے جاتے ہیں، اس لیے چگلی سے بچو۔ ایک بات ہے امام غزالی نے لکھی ہے، میں عرض کر دوں، سن لے، اللہ اکبر۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیے اور ان کا کرتا اتار لیا، بکری کے خون میں بہا کر، بکری کے خون میں بھگا کر کے روتے پیٹتے آئے اور اپنے بابا سے کہا بابا بابا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے طور پہ ایک بھیڑیا بھی پکڑ لائے۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ثبوت کے طور پہ کتنے لوگ جو ہے وہ کیسی کیسی سازشیں کرتے ہیں۔ بکری کے خون میں کرتا ڈبو لیا اور بھیڑیا بھی پکڑ لیا، ثبوت کے طور پہ کہ کتنا پکا ثبوت ہے۔ یعقوب تو اللہ کے نبی تھے علیہ السلام۔ تو بہرحال جب وہ کرتا پیش کیا تو کرتا آپ نے دیکھا، تو دیکھو جب انسان غلطی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ چھوڑ ہی دیتا ہے۔ تو کرتا دیکھا تو یعقوب علیہ السلام ہنسنے لگے روتے روتے، کہا کتنا ہوشیار بھیڑیا تھا کہ پورا یوسف کھا گیا، اور کرتا جیسا کہ ویسا ہی۔ بھائی جب جانور کسی انسان کو کھائے گا تو پہلے کرتا پھاڑے گا نا، تو کرتا تو جیسا کہ ویسا ہی ہے،
اور پورا انسان کھا گیا. کیسا ہوشیار بھیڑیا تھا. تو کہنے لگے بابا یہی بھیڑیا تھا, یہ کھڑا, اس کو ہم پکڑ کے لائے. تو حضرت یعقوب نے روتے ہوئے کہا او بھیڑیے, میرے یوسف کو, خوبصورت یوسف کو کھانا تجھے کیسے گوارا ہو گیا, تو نے کیسے کھا لیا؟ تو چونکہ نبی تھے نا یعقوب علیہ السلام, تو بھیڑیے نے نبی سے بات کی اور بھیڑیے نے کہا اللہ کے نبی, آپ کا یوسف صدیق بھی نبی ہے اور اللہ نے جانوروں پہ حرام کیا ہے نبی کو کھانا, میں نبی کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں نے نہیں کھایا, انہوں نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے, یہ مجھے زبردستی پکڑ کے لائے, میں تو اپنے دودھ شریک بھائی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں اور یہ مجھے پکڑ کر کے لائے. تو تب حضرت یعقوب نے کہا بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے؟ کہا میں جانتا ہوں مگر بتاؤں گا نہیں. کہا کیوں نہیں بتائے گا؟ کہا بتاؤں گا تو چگلی ہو جائے گی اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا, چگلی ہو جائے گی اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا. امام غزالی فرماتے ہیں وہ بھیڑیا ہو کر چگلی سے بچا, اللہ کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی کہ قیامت کے دن وہ بھیڑیا جنت میں داخل کیا جائے. میری بہنوں سوچو, اگر بھیڑیا چگلی سے بچ جائے تو امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ وہ بھیڑیا جنت میں جائے گا. سوچو تو صحیح, اندازہ تو فرمائے. جیسے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا, حضور علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی, اسی طرح سے وہ بھیڑیا بھی جو وہ جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. تو میری بہنوں چگلی سے بچو. اور آخری بات اور اپنی گفتگو مکمل, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھٹی عورت کو دیکھا گیا, چھٹی عورت, اس کا حال یہ تھا کہ وہ کتے کی شکل میں تھی. چھٹی عورت کتے کی شکل میں تھی اور اس کے منہ میں آگ داخل کی جا رہی تھی. چھٹی عورت جہنم میں کتے کی شکل میں تھی اور اس کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی تھی اور وہ پاخانے کے مقام سے آگ نکل رہی تھی. اللہ اکبر. یہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اور جہنم کی آگ کے چابک سے اس کی پٹائی کی جا رہی تھی. یہ اس کا حال تھا. تو سیدہ نے عرض کی بابا جان, وہ عورت جو کتے کی شکل میں اس کا منہ کر دیا اور منہ میں آگ ڈال کر پاخانے اللہ اکبر, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جب وہ جہنم کی آگ کے گوزے سے, چابک سے اس کو مارا جا رہا تھا, اس کا کیا قصور تھا؟ تو آقا نے فرمایا وہ عورت دے کر احسان جتانے والی تھی. یعنی کسی پہ احسان کر کے احسان جتانا. جیسے ایسے ہوتا ہے نا, کوئی غریبی میں ہوتا ہے, پھر آپ کے یہاں برتن جھاڑو کرنے آتی ہے, یا کوئی غریب میں ہوتی ہے, نندے غریب ہوتی ہے, بہنیں غریب ہوتی ہے, بھائی غریب ہوتے ہیں, رشتہ دار غریب ہوتے ہیں. آپ کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں. پھر کبھی آپ ان کو کسی کام کے لیے کہتے ہیں, وہ نہیں کرتے تو کہتے بھول گئے اپنے پچھلے دن, ہم ہی تو تمہارا بوجھ اٹھاتے تھے, ہم ہی تو تمہاری مدد کرتے تھے. یا پھر غربت کے دن ان کے ختم ہو جاتے, وہ بھی مالدار ہو جاتے, تو لوگوں کو بولتے پھرتے رہے جب اس کے دن اچھے نہیں تھے, کوئی منہ نہیں لگاتا تھا تو ہم پالتے تھے, ہم کھلاتے تھے, بچوں کی فیس ہم بھرتے تھے, ہم یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے. کہا فرمایا جو دے کر احسان جتائے. ایک اور حدیث ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے جو دے کر احسان جتاتے. احسان کر کے احسان جتاتے, احسان کر کے احسان مت جتاؤ. منہ کتے کا ہوگا, منہ میں آگ ڈالی جائے گی اور آگ کی لگام سے, اللہ اکبر, آگ کے چابک سے جسم کو مارا جائے گا. اس لیے کسی پہ احسان کرو, اللہ کے لیے کرو, بھول جاؤ, احسان نہ جتاؤ. کسی کی بھی مدد کرو اللہ کے لیے, احسان جتانا چھوڑ دو. تو دیکھتے عورتیں تو نمک دیتی ہے تو بھی احسان جتاتی, عورتیں چپلیں دیتی تو بھی احسان جتاتی. یاد رکھنا, احسان کر کے احسان نہ جتاؤ, اور اگر جتانے کی عادت ہے تو احسان ہی نہ کرو. پھر اور ایسی بات نہیں کرتا آپ سے, لیکن اتنا کہتا ہوں احسان جتانے سے توبہ کرو. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو, مجھے, سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان